आराफ हमारा मौजू चल रहा था कि अल्लाह के नबी को क़यामत के मुतालिक इल्म था या नहीं था। अहले सुन्नत व जमात का दावा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने 3 किस्म के उलूम दिए। एक वो था कि पूरी दुनिया तक पहुँचाओ, बल्लिग मा उनसिला इलैक। दूसरा इल्म वो था, उलूम वो थे कि वो ख़ास अफरादों को बताओ, और सहाबा में थे ऐसे राजदार मुस्तफ़ा। और तीसरा वो उलूम थे जो अल्लाह और नबी के दरमियान राज था। अब क़यामत के मुतालिक उलमा कहते कि ये एक राज की बात थी, तो इसकी निशानियाँ बताओ कि ये होगा, क़यामत के क़ुर्ब की अलामतें होंगी। लेकिन वक्त, साल, दिन तो बताया जुमा का होगा, मुहर्रमुल हराम का 10 आशूरा होगा, लेकिन कब आएगा नहीं बताना। ठीक, और उस पर हम दलाइल दे रहे हैं। आज तीसरा दर्स है। तो यहाँ से हमने इससे क़बल हदीस मुबारका जिसमें मुख्तलिफ़ अलामात बताई गई। बुखारी की हदीस 5590 और अबू दाऊद की हदीस 4039 में मरक़ूम है। अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि मेरी उम्मत में ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो रेशम को, शराब को और गाने बजाने के आलात को हलाल कहेंगे। ऐसे लोग आएंगे और ये ईमान से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि हराम चीज़ को हलाल कहना ईमान से इंसान हाथ धो बैठता है। और ज़रूर कुछ लोग पहाड़ के दामन में रहेंगे। अभी नूर नबूवत से देख रहा है कि क़यामत से पहले ऐसे होंगे दामन के, पहाड़ के दामन में रहेंगे। जब शाम को वो अपने जानवरों का रेवड़ लेकर लौटेंगे और उनके पास कोई फ़कीर अपनी हाजत लेकर आएगा, तो वो कहेंगे कि कल आना, यानी टाल देंगे कि बस। अल्लाह ताला पहाड़ गिराकर उनको हलाक कर देगा। और दूसरे लोगों को जो रेशम, शराब और बाजों को हलाल कहेंगे, अल्लाह ताला मसख करके क़यामत तक के लिए बंदर और खिंजीर उन्हें बना देगा। अब हुजूर ने ये मंजर बता दिया कि देख क़यामत से पहले ये होने वाला है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर को ये इल्म अता किया गया, जिसको हम गैब की ख़बरें कहते हैं, गैब का इल्म कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुजूर को ये इल्म अता हुआ कि ऐसे होगा। इस पर इसके अलावा कोई दलील तो नहीं है ना, बस सही हदीस है, ये बुखारी की हदीस है। अबू दाऊद की हदीस अभी आगे मज़ीद एक बताता हूँ कि 4282 नंबर और तिरमिज़ी में 2237 नंबर की हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसे तक की हदीस बता रहा हूँ, ठीक है। हुजूर ने क्या फरमाया दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक अरब का हाकिम वो शख्स नहीं होगा जो मेरे अहले बैत से है। इसका नाम मेरे नाम के मुआफ़िक़ होगा, ये उनका नाम मुहम्मद होगा। और दूसरी रिवायत में अगर अय्याम दुनिया में से सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए और वो अभी तक नहीं आया, हुजूर का फैसला हुजूर के ज़बान से जो निकला, इस कदर हुजूर ने फरमाया कि अब बिल्कुल क़यामत करीब है कि एक दिन रह गया और वो आया नहीं है, तो अल्लाह ताला उसको उस दिन को इतना लंबा कर देगा हत्ता कि उस दिन में एक शख्स को मेरे अहले बैत से मबूस करेगा जिसका नाम मेरे नाम के मुआफ़िक़ और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुआफ़िक़ होगा। वो ज़मीन को इस तरह अदल और इंसाफ से भर देगा जिस तरह पहले जुल्म व जोर से
دنیا بے انصافی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ قیامت سے پہلے مہدی آخر زمان کے بارے میں حضور نے بتایا، میری اولاد اہل بیت میں سے ہوگا۔ مسلم شریف کتاب و زکوٰۃ میں اور مشکات میں یہ حدیث 5440 پر ہے، اور مسلم میں 2302 پہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مال بہت زیادہ نہ ہو جائے، اور حتیٰ کہ ایک آدمی اپنا مال اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے تو اس کو کوئی شخص نہ ملے جو وہ زکوٰۃ دے دے اور وہ قبول کر لے۔ یعنی لوگ ڈر رہے ہیں، یہ ہے، میں نے بولا حضور نے بتا دیا، بھوک سے نہیں دولت بڑھے گی، اپنے جسموں کو کنٹرول رکھو، ایسے نہ فارمی مرغے بن جاؤ، موٹاپے سے چل پھر نہ سکو۔ جب حضور نے بتا دیا نا کہ ارے بھوک سے نہیں مرو گے، ہاں دنیا کی فراوانی ہوگی۔ 19 نمبر حدیث جو صحیح بخاری کی 2222 نمبر کی حدیث ہے، اور مسلم میں بھی کتاب الایمان میں 1382 پر، اور مشکات شریف میں بھی 5505 نمبر پر مرقوم ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ حاکم عادل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کو بہائیں گے، حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ایک اور حدیث بخاری کی حدیث ہے 3449، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی کہ جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا، مہدی آخر زمان نماز پڑھائے گا۔ وہ وقت بھی حضور نے بتا دیا، ارے وہ وقت بھی ہے کہ اللہ کے یہ نبی جو آسمان پر زندہ ہیں وہ جلوہ گر ہوں گے اور میری شریعت پر پیر عمل ہوں گے اور میرے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیا کیا مناظر بتائے، پھر بھی کہتا ہے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ حدیثیں پتہ نہیں پڑھتے ہوں گے تو اس وقت آنکھ بند کر رہے ہوں گے، اور سب بخاری مسلم سیاست کی حدیث ہے۔ بولے خصوصاً نبی کو تو کوئی پتہ نہیں، ہاں تیرے باپ کو تھا پھر، اور خصوصاً، واہ بھائی واہ، کیا بے ادبی کی انتہا ہے تمہاری۔ ایک اور حدیث بتا دوں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عیسیٰ ابن مریم زمین کے طرف نازل ہوں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ زمین میں 45 سال رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں کتنے عرصہ قبر ہے، اور حضور نے آپ نے بولا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر دنیا میں 45 سال رہیں گے۔ یہ بھی بتا دیا کہ جب دنیا میں آئیں گے تو 45 سال، کوئی کسی کو نہیں جانتا نا کیا ہوں گے، اس پر میں وہ سورہ اس کے لقمان کی 5 جو علامات ہیں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ، اس پر گفتگو کروں گا کہ قیامت کب واقع ہوگی اور بارش کب ہوگی اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا اور کون شخص کس جگہ مرے گا، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہم کہتے ہیں خود نہیں جانتا کوئی، اب اللہ کے عطا سے تو بھائی قرآن پاک کو صحیح پڑھو، فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ دیکھ اللہ تمہیں بیٹا دے گا اور پھر اس سے بیٹے سے تمہیں پوتا دے گا، اور یہاں تک بتا دیا، پھر بھی کہتے ہیں نہیں کسی کو پتہ نہیں ہے تو شرک ہے۔ انا للہ بھئی اللہ کے بتانے سے پتہ ہوتا ہے، خود کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو جعلی پیر ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، یہ فلاں ہے ناخون میں، یہ فراڈی ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے نبی بتا دے تو ان کا معجزہ ہے، اور ولی بتا دے تو کرامت ہے، اللہ کے طرف سے ہے۔ 45 سال رہیں گے پھر فوت ہوں گے، اور میرے ساتھ قبر میں، یعنی شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ان کی ہوگی، اولاد بھی، اب کسی کو پتہ ہے اولاد ہوگی نہیں ہوگی، لیکن نبی بتا دے ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے مریم کے پاس، بولے کون ہے، تو قرآن میں وہ واقعہ پڑھا بھی ہے، پھر بھی پڑھیں گے،
بولا میں آیا ہوں لے اہب لک غلاما زکیہ. ترجمہ تمہیں آتا ہے اچھی طرح. اب کیا جواب پورے کرو گے؟ نسبت مجازی بھی نہیں جانتے. میرے ساتھ دفن ہوں گے. پس میں اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک قبر ابو بکر اور عمر کے درمیان سے کھڑے ہوں گے. یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. کیا خوش نصیب ہیں. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے. درحال ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اور آپ نے 3 مرتبہ دہرایا. آپ نے فرمایا عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آپ پہنچی ہے. یاجوج ماجوج کی بندش آج کے دن کھل گئی. اس طرح پھر آپ نے 10 کا عقد انگلیوں سے بنا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہمیں نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب خباثت زیادہ ہو جائے، گناہ بڑھ جائیں. اللہ اکبر. یہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں حوالے نہیں دیتا، صرف کتابوں کے نام بتاتا ہوں. مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں، ابن حبان میں، مصنف ابن رزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند حمیدی میں، اور سنن کبریٰ میں للبیہقی میں، مسند احمد میں، تمام کتابوں میں پورے حدیث نمبر بھی یاد ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الارض نکلے گا، اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا عصا ہوگا. وہ مومن کے چہرے کو عصا سے روشن کرے گا اور کافر کی ناک پر انگوٹھی سے نشان لگائے گا، حتیٰ کہ قبیلہ کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ کہے گا یہ مومن یا کافر. ترمذی میں حدیث 3187 نمبر پر موجود ہے. اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل ارشاد روایت کیا ہے، جس کے آخر میں آپ نے فرمایا قیامت عاشورے کے دن ہوگی، یعنی محرم کے مہینے کے 10 تاریخ کو. مہینہ بھی بتا دیا اور تاریخ بھی بتا دی. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت بھی صرف جمعہ کے دن قائم ہوگی. مسلم میں کتاب الجمعہ میں یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور 2 دنوں میں اس کی روزی پیدا کی، پھر استوا فرمایا، پھر 2 دنوں میں آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا کیا اور منگل اور بدھ کو اس کی روزی پیدا کی، اور آسمانوں کو جمعرات اور جمعے کے دن پیدا کیا، اور جمعے کی آخری ساعت لمحے میں عجلت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی ساعت میں قیامت قائم ہوگی. اسی میں قیامت قائم ہوگی. پیارے آقا دو جان نے قیامت ہونے سے پہلے اس کی نشانیاں بیان فرمائی، اور یہ آخری 3 حدیث میں یہ بتایا کہ محرم کے مہینے کے 10 تاریخ کو جمعے کے دن کے آخری ساعت میں قیامت واقع ہوگی. مہینہ، تاریخ، دن اور خاص وقت سب بتا دیا، صرف سن نہیں بتایا، کیونکہ اگر سن بھی بتا دیتا تو پھر یہ بات راز میں تو نہ رہتی نا. کیونکہ قرآن نے کیا کہا لا تأتیکم الا بغتۃ، قیامت اچانک آئے گی. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے اور آپ بھی سنیں گے، خوش ہوں گے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے. صحیح حدیثیں سنا رہا ہوں، حوالوں سے سنا رہا ہوں کہ اب کل کو یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں 187 اور یوں کہہ دے کہ بس وہ تو خصوصاً حضور کو تو کچھ پتہ نہیں تھا نا، تو بھئی حدیثیں بھی تو پڑھو نا. قرآن کی تشریح، حضور تو دنیا میں
کس کے لیے آئے؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ کہ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس قرآن کی وضاحت تو حضور فرمائیں گے نا۔ تو جو اللہ کے نبی نے جس انداز سے بیان کیا، آپ بھی کتابوں میں باقاعدہ مشکات شریف میں باب باندھے قیامت کے علامات، قیامت کی نشانیاں، وہ بیان کے حضور نے کیا فرمایا۔ تو یہ جو بیان کرتا ہے نا، یہ اس کا علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جس کو علم نہیں ہوتا وہ بیان نہیں کر سکتا نا۔ غیب کی باتوں کو جو حضور بیان کرتا ہے تو اللہ نے ان کو غیب کا کیا دیا تھا؟ علم دیا تھا نا۔ آپ نے اتنا مان لیا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ذاتی نہیں۔ دوسری بات آپ نے کہہ دی کہ وہ متناہی ہے، کیونکہ مخلوق کی صفت غیر متناہی ہوتی۔ تیسری آپ نے کہہ دیا کہ وہ حادث ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ صفت کوئی اللہ کے لیے مان لے تو وہ تو کافر ہو جائے گا کہ اللہ کو کسی نے دیا، یہ بھی کافر ہے۔ کہہ دے کہ اللہ کا علم محدود ہے، یہ بھی کافر۔ کوئی کہہ دے اللہ کا علم حادث ہے، یہ بھی کافر۔ تو مخلوق کی صفت ہو گئی نا۔ تو یہاں اس میں کون سا فضا؟ تمہاری ناک کٹ جائے گی نا۔ آپ پھر بولتے ہیں ہم قرآن و حدیث پڑھتے، کیا تمہیں پڑھانا آتا ہے؟ پڑھنا آتا ہے؟ عوام کے سامنے سب بکواس کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اب عجیب سا وہ چلا کہ عوام کو کیا پتا، وہ تو کل انعام ہے، ان غریبوں کو کیا پتا۔ اب کہتے ہیں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنی شان دی ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگے تو ہی قصہ مختصر، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہمدارد، یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ ہاں، عقل ہوتی تو اللہ سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں انہیں منظور ہے بڑا نہ تیرا۔ ہمارا عقیدہ ہے ہاں، خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو یا رسول اللہ دم میں جب تک دم میں ذکر تیرا سناتے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ حضور کا ذکر ہمارے جسموں کی روح ہے، اور اس کا شکر امت پر فرض ہے۔ کریم مولا سے دعا قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے۔ سامعین حاضرین کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔